अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा 8वीं जमात का मुल्ला नसरुद्दीन के सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के आज के इस दूसरी नशिस्त में या दूसरे सेशन में हम बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ को जानेंगे जो कि हमारे दरसी किताब से ताल्लुक़ रखता है, जो क़वाइद के एतबार से बहुत ही अहम है, जिसका नाम असनाफ़ अदब है। असनाफ़ अदब हम नस्र और नज़्म को कहते हैं। जो हमारी दरसी किताब में तमाम तर नस्र और जो नज़्म मौजूद हैं, इनकी जो खुसूसियात आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि असनाफ़ अदब क्या है। असनाफ़ अदब वो तमाम चीज़ें जो नसर और नज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी दरसी किताब में दर्ज हैं, मौजूद हैं, इनको हम असनाफ़ अदब कहते हैं। आज की हमारी नशिस्त उर्दू में जो नसर और नज़म है, इनमें फ़र्क, इनके माने और इनसे मुतारुफ़ कराएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे असनाफ़ नसर की तारीफ़ हम देखेंगे, असनाफ़ नसर किसे कहते हैं और असनाफ़ नसर में क्या क्या पाया जाता है। फिर हम देखेंगे असनाफ़ नसर के अक़साम और इनकी तारीफ़। तमाम असनाफ़ नसर के एतबार से हमारी दरसी किताब में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं और इनकी तारीफ़ क्या है, वो हम आज के इस सेशन में देखेंगे। इसके साथ साथ असनाफ़ सुखन या असनाफ़ शायरी का भी हम आज मुताला करेंगे। असनाफ़ सुखन की तारीफ़ भी हम देखेंगे, असनाफ़ सुखन या असनाफ़ शायरी की भी तारीफ़ हम देखेंगे। असनाफ़ सुखन के अक़साम, जो अक़साम हैं, इन अक़साम का भी आज हम मुताला करेंगे और उनकी तारीफ़ देखेंगे। सबसे पहले असनाफ़ नसर से करना चाह रहा हूँ। असनाफ़ नसर तो आप जानते हैं जुमलों पर मुनसर होती है। नसर एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें मुसन्निफ़ अदीब अपने ख़यालात का इजहार करता है। मुसन्निफ़ के अंदर, अदीबों के अंदर जो ख़यालात होते हैं, जो मालूमात होते हैं, उन मालूमात को वो तहरीर करता है, इजहार करता है, वही नसर कहलाती है। नसर उर्दू अदब में बुनियादी हैसियत रखती है। नसर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नसर का बाकायदा आगाज़ सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ हुआ। जब जॉन गिलक्रिस्ट ने इस कॉलेज का क़याम किया था, इस कॉलेज का आगाज़ किया था, इस कॉलेज में उर्दू नसर को परवान मिला, उर्दू नसर उरूज पर पहुंची। नसर और नज़्म दोनों इस कॉलेज से शुरू हुए, जो कि कलकत्ता में शुरू हुई थी। यहाँ से बाकायदा आगाज़ नसर का हुआ है। और असनाफ़ नसर क्या है? असनाफ़ नसर में हम दो तरह के मौज़ूआत को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अफ़सानवी अदब है, यानी अफ़सानवी नसरी अदब दिखाया जाता है, और गैर अफ़सानवी नसरी अदब। दो तरह के अदब हमारे पास नसर में मौजूद हैं, अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब। चलिए अब देखते हैं कि अफ़सानवी अदब कौन कौन से हैं। अफ़सानवी अदब में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। अफसानी नसर इन चीज़ों को शामिल किए हुए है। अफसानवी नसर क्या है? अफसानवी नसर एक अफसानवी मुतालवा है जो कि ख्यालों पर मबनी होता है। ख्यालात की बिना पर दास्तान कही जाती है, नावल कहा जाता है, अफसाने बनाए जाते हैं और ड्रामा बनाया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हकीकत ही हो, बल्कि ख़याली तौर पर फ़ौक़ुल फ़िद्र के अवामिल शामिल करके अफ़सानों को बनाया जाता है। दास्तान जो कि पहले ज़माने में बहुत मशहूर थी, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लिखा जाता था, बड़ी बड़ी दास्तानें हम उर्दू अदब में देखते हैं। गैर अफ़सानवी अदब के अक़साम में सबसे पहले इंशाइया को हम देखते हैं, फिर मज़मून को देखते हैं, फिर सवानेह, फिर खुदनोश्त, सफ़रनामा, शख्सियत निगारी, किरदार निगारी। ये तमाम गैर अफ़सानवी अदब के अक़साम हैं, जिसमें मज़मून, सवाना, खुदनोश्त, सफ़रनामा, शख्सियत निगारी, किरदार निगारी और इंशाइया मौजूद हैं। इनमें पूरे गैर अफ़सानी अदब को तो हम नहीं पढ़ सकते, जो हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं, इनसे हम आज मुतारुफ़ होंगे। हमारी दरसी किताब में दास्तान और नावल तो नहीं दिए गए हैं, मजमून और इंशाइया के तौर पर चंद असबाग दिए गए हैं। ड्रामा भी हमारे दरसी किताब में मौजूद है। दास्तान क्या है? आइए हम थोड़ा जान लें दास्तान क्या है। दास्तान
ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں کسی کہانی کو ایک طویل قصے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں طویل ایک لمبے قصے کو پیش کیا جاتا ہے جسے ہم داستان کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ناول کا تعارف دیکھیں، ناول کے معنی نیا کا ہے. ایک انگریزی لفظ ہے ناول یعنی نیا. یہ داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے. جب پہلے داستان لکھے جاتے تھے، اس داستان کو ترقی کر کے، اس داستان کو رد و بدل کر کے ناول کی شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے. ناول میں انسانی زندگی کے سارے روپ دکھائی دیتے ہیں. انسانی زندگی کے تمام عوامل کو ناول کے اندر شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ اس کی مذہبی زندگی کے ہو، سیاسی زندگی کے ہو، سماجی زندگی کے ہو، معاشی زندگی کے ہو. تمام تر عوامل کو، انسان کے تمام تر عوامل کو ناول کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. افسانہ اردو نثری ادب کی سب سے مقبول ترین صنف ہے. ایک نثر کی مقبول ترین صنف ہے. اس صنف میں افسانہ ایک قصے پر مبنی ہوتا ہے جو زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے. ایک ایسا پہلو ہے جس میں انسانی زندگی کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. یہ مختصر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تجویز بھی ہوتی ہے، تشویش بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت ہی ہمارے لیے دلچسپی پائی جاتی ہے. دلچسپی کے ساتھ لوگ افسانوں کو پڑھتے ہیں، اسی لیے اسے مقبول ترین صنف کہا گیا ہے. افسانے کے بعد آئیے اب ہم نظر ڈالتے ہیں ڈرامے کی طرف. اسے تھوڑا غور سے دیکھنا ہوگا کیونکہ ہماری درسی کتاب میں بھی ایک ڈرامہ موجود ہے. لفظ ڈرامہ لفظ ڈراوے سے مشتق لیا گیا ہے، ڈراوے لفظ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی کر کے دکھانے کے ہیں. ڈرامہ کر کے دکھانا ہے. ڈرامہ کہنا نہیں ہے، صرف لکھنا نہیں ہے، بلکہ کر کے دکھانے کے عمل کو ڈرامہ کہتے ہیں. یہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور زندگی کی عملی تفسیر ڈرامے کے اندر دکھائی جاتی ہے. اسے سٹیج پر کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. جو ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامے کو سب سے ضروری چیز سٹیج ہوتا ہے. اس سٹیج میں چند کردار کو بنایا جاتا ہے. ان کردار کی بنا پر ڈرامہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے درسی کتاب میں احسان الحق کا ڈرامہ بھاپ کی چوری دیا گیا ہے، جس کے اندر بازار کا منظر پیش کیا گیا ہے. یہ سٹیج جو ہے بازار کا ہے. یہ ایک ہلکا پھلکا مزاحیہ ڈرامہ ہے جسے آسانی سے سٹیج پر کیا جا سکتا ہے. اس ڈرامے کے کردار جیسا کہ ہم نے دیکھا ڈبل روٹی والا ہوتا ہے. اس ڈرامے کے اندر ایک ڈبل روٹی والا جو کہ خوانچہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کردار سب سے پہلے دکھایا گیا ہے. پھر چھتری والا جو کہ پریشان حال تھا، اس کا ایک کردار بتایا گیا ہے. پھر ہوٹل والا جس کی پتلی سے وہ بھاپ چرا رہا تھا ڈبل روٹی والا، وہ دکھایا گیا ہے. اور ان تمام کے منصف جو اس ڈرامے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ استاد کے کردار کو بھی اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے. احسان الحق کا ڈرامہ بھاپ کی چوری ہمارے درسی کتاب میں موجود ہے، جو کہ ڈرامے کی ایک بہت اچھی مثال ہے. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں مضمون کی طرف. مضمون ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے. ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. اس عنوان کی بنا پر لکھنے والے کے اظہار خیال درج کیے جاتے ہیں. لکھنے والا اپنے اندر اس کی جو معلومات ہے، جو جانکاری وہ رکھتا ہے، وہ جانکاری اپنے پیپر پر تحریر کرتا ہے. وہی ایک مضمون کہلاتا ہے. مضمون کے 3 اہم جز ہوا کرتے ہیں. ایک تمہید، یعنی مضمون کو کس طرح سے شروع کیا جائے، مضمون کے اندر کون سی چیزوں کو ڈالا جائے، اسے ہم تمہید کہتے ہیں. دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون. مضمون کا تمام تر مواد اس نفس مضمون کے اندر پایا جاتا ہے. خاتمہ یعنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر تحریر کرنے والا اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، اپنی رائے کو پیش کرتا ہے، اپنے مشوروں کو اس عنوان کے مطابق پیش کرتا ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. مضمون نہ صرف ہماری درسی کتاب کے لیے بلکہ جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے 5 مارکس کا جو ہمارے لیے سوال ہوتا ہے، 5 نشانات کا جو سوال ہوتا ہے، مضمون لکھیے. ایک سماجی مضمون دیا جاتا ہے، ایک سائنسی مضمون دیا جاتا ہے، جیسے بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی مہنگائی
اور دوسرے جیسے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ایسے عوامل کو ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے، وہی مضمون ہے۔ جب ہم مضمون کو لکھ رہے ہیں تب ہمیں ان 3 چیزوں کو غور کرنا ہے کہ پہلی چیز اس کے اندر تمہید ہو، پھر نفس مضمون ہو، پھر نفس مضمون ہو، اور خاتمہ ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہ ان جزوں کی بنا پر ہی ایک مضمون قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم انشائیہ دیکھیں گے۔ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے جس میں معلومات کو خیالات اور تاثرات کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک مضمون کی قسم ہے جس میں معلومات ہوتے ہیں، کسی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے، کسی موضوع یا عنوان کو پیش کرنا ہوتا ہے تو خیالات اور تاثرات کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے درسی کتاب میں مضمون کے طور پر یا انشائیہ کے طور پر چند اسباق دیے گئے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کس سبق کی طرف، کس نثر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ناریل ہے۔ دوسرا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صنعتی آلودگی ہے۔ تیسرا ہمارا سبق موبائل فون ہے۔ یہ تینوں اسباق جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں، ناریل، صنعتی آلودگی، موبائل فون، یہ جیسے مضامین یہ معلوماتی مضامین ہیں جن کو ایک مضمون کے اعتبار پر لکھا گیا ہے، جن کے اندر ہمیں انشائیہ کی بھی شکل نظر آتی ہے۔ یہ تینوں مضامین جو ناریل ہے، صنعتی آلودگی ہے، موبائل فون ہے، ان تمام کی معلومات ایک مضمون کے طور پر ہمارے درسی کتاب میں دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اصناف سخن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصناف سخن یا اصناف شعر۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اصناف نثر یعنی جملوں پر جس طرح سے منثر ہوتی ہے، نثر جملوں کے اعتبار سے ہمارے درسی کتاب میں شامل ہوتی ہے، جملوں کی بنا پر نثر کو لکھا جاتا ہے۔ وہیں اصناف سخن، اصناف شاعری، اصناف شعر، یہ شاعری کی بنا پر ہوتا ہے، جسے ہم پوئٹری کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شاعری کا معنی جان لیں۔ شاعری کیا ہے؟ شاعری پوئٹری کا مادہ شعر سے ہے۔ یہ ایک شعر کی بنا پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کے جاننے، پہچاننے اور واقف ہونے کے ہیں۔ شاعری کے معنی کسی چیز کو جاننا، پہچاننا اور واقف ہونا ہے۔ لیکن اصطلاحاً شعر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں، اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو قصداً کہا جائے، جو قصداً بلا کسی جھجک کے، جو ہمارے اندر سے ادا ہو جائے، جو قصداً ادا ہو جائے، اسے ہم شعر کہتے ہیں۔ یہ کلام موضوع، جذبات اور احساسات کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے لیے جذبات اور احساسات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو شعر کہے جاتے ہیں وہ جذبات اور احساسات سے بھرپور ہوتے ہیں اور کسی واقعے کی طرف جاننے کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ایک کسی واقعہ جو ہو چکا ہے، جو کوئی قصہ گزر چکا ہے، اس کے طرف اشارہ بھی شعر کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو اور وہ آپ کے دل پر اثر کر گیا۔ وہ واقعہ کیا ہو گیا؟ آپ کے دل پر اثر کر گیا۔ کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو، وہ آپ کے دل پر اثر ہو گیا ہے اور آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے۔ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے۔ شعر یا شاعری ایک واقعے کو اپنے انداز سے پیش کرنا ہے، الفاظ کی صورت میں، اور الفاظ کے قاعدے اور صورت اور اصولوں کے ساتھ پیش کرنا ہی شعر کہلاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے، اس اثر کے بیان کو شعر کہتے ہیں۔ جو ہمارے اندر جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کو جب ہم بیان کرتے ہیں وہی شعر کہلاتا ہے، اور انہی شعروں کو شاعری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاعری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ زبان، ہمارے اردو زبان کی خاص کر خوبصورتی شاعری سے ہے۔ کئی شعروں میں ہم اس شاعری کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، کتنا اثر شعر رکھتا ہے۔ اصناف شاعری میں کن کن نظموں کو شامل کیا جاتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، ہجو، غزل، مرثیہ، شہر آشوب، واسقیت، ریختی، تحریف، تضمین، گیت، ان تمام صورتوں میں اصناف سخن کو پیش کیا جاتا ہے، نظموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری درسی کتاب کے اعتبار سے ہم ان تمام کا تو مطالعہ نہیں کر سکتے۔ جو ضروری نظمیں
ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہیں ان عوامل کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حمد کو دیکھیں گے، حمد کے بعد نعت، پھر غزل، قطعات، رباعیات۔ تو ہماری درسی کتاب میں موجود حمد، نعت، غزل، قطعات، رباعیات، ان اصناف سخن کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ دیگر اصناف کو آپ اپنے معلم سے یا کہیں اور جان سکتے ہیں۔ بہت ساری اردو کے کتابوں کے اندر دیگر اصناف کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جان لیں کہ نظم کیا ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پیرونے کے ہیں۔ لغوی معنی جو معنوی اعتبار سے، جو لغت کے اعتبار سے معنی رکھتی ہے نظم، وہ ہے لڑی میں موتی پیرونا۔ نظم میں کسی موضوع کے بارے میں اصطلاحاتاً اگر ہم دیکھیں، نظم میں کسی موضوع کے بارے میں مسلسل طور پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اسے ہم آسان زبان کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نظم کے اندر ایک موضوع دیا جاتا ہے، اس موضوع پر شاعر کا جو خیال ہوتا ہے، شاعر کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، شاعر کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان تمام کو وہ پیش کرتا ہے۔ اسی کو ہم نظم کہتے ہیں۔ لغوی معنوں میں تو لڑی میں موتی پیرونا ہے۔ لڑی جو ہوتی ہے، جو ایک لڑی پائی جاتی ہے، اسے موتی پیرونا، موتی یہاں پر الفاظ کو کہا گیا ہے۔ اچھے اچھے الفاظ کو موتی کے طور پر لڑی میں پیرونا ہی نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں خاص طور سے ہم ردیف اور ہم خافیہ بہت اہم طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم خافیہ اور ہم ردیف کے متعلق تو آپ نے بہت ساری معلومات اپنی پچھلی کلاسز میں کیے ہوگے، اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خافیہ اور ہم ردیف کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہویت کے اعتبار سے اردو نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ہویت کے اعتبار سے اردو نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک پابند نظم، آزاد نظم، مرہ نظم، نثری نظم۔ ان چاروں نظموں کے معنی اگر ہم دیکھیں تو پابند نظم ایک ایسی نظم ہے جس میں بحر و قافیے کی پابندی کی گئی ہو۔ ایک بہت ضروری بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جس میں بحر و قافیے کی پابندی کی گئی ہو۔ ہماری درسی کتاب میں جو نظمیں موجود ہیں وہ تمام پابند نظمیں ہی دی گئی ہیں۔ دوسری قسم ہے آزاد نظم، ایسی نظم جس میں وزن، قافیہ اور بحر کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ ہماری درسی کتاب میں تو کوئی ایسی نظم نہیں ہے جو آزاد نظم ہو۔ ہاں، 10ویں جماعت کی ایک نظم سرحدوں کا جال، وہ ایک آزاد نظم کی مثال ہے۔ ہاں، مرہ نظم جس میں بحر کی پابندی ہو لیکن قافیے کی پابندی نہ ہو۔ بحر تو ہوتی ہے لیکن قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس نظم کو ہم مرہ نظم کہتے ہیں۔ نثری نظم جیسا کہ نام ہی بتا رہا ہے، ایسی نظم جو نثر کی شکل میں لکھی گئی ہو، اس نظم کو ہم نثری نظم کہتے ہیں۔ تو آئیے طلبہ، اب ہم ہماری درسی کتاب میں موجود ان اصناف سخن کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور حمد و ثنا جس نظم میں کی جاتی ہے وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ ہماری درسی کتاب میں حافظ جالندھری کی حمد دی گئی ہے، جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ حافظ جالندھری نے بہت بہترین انداز میں اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ اے گلشنوں کے شاعر حافظ جالندھری نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نعمتوں، تمام تر نعمتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس خوبصورت دنیا کو بنایا ہے، اس سارے عالم کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس کی تعریف حافظ جالندھری نے اپنی حمد میں بہت بہترین انداز سے کیا ہوگا، جس کا مطالعہ آپ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت وہ نظم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی جاتی ہو۔ ایسی نظم جس میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی ہو۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے ساتھ ساتھ گہری عقیدت مندی، شاعر اپنی عقیدت مندی کا، اپنے محبت کا، اپنے عشق کا اظہار بھی نعت کے اندر کرتے ہیں، جس سے ہماری درسی کتاب میں مولانا ملطاف حسین حالی نے نعت کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اجاگر کیا ہے۔
الطاف حسین حالی نے بہت ہی بہترین انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پیش کیا ہے، اور اپنا جو اظہار عقیدت ہے اس کو بھی شاعر نے بہت بہترین انداز میں اپنی اس نعت میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس صنف کی طرف بڑھتے ہیں جو شاعری میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے، جو کہ غزل کہلاتی ہے۔ غزل اردو اصناف سخن کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، جسے ہم اردو کی آبرو بھی کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت یا گفتگو کرنا ہے، مگر شاعری میں اس نظم سے مراد ہے جس میں دلی جذبات اور حسن و عشق کی باتیں ہو۔ ایسی نظم جس کے اندر دلی جذبات اظہار ہو رہا ہو، حسن و عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ غزل کہلاتی ہے۔ موجودہ دور میں تو ہر قسم کے مضامین پر غزل لکھی جا رہی ہے۔ پرانی غزلیں جو کہ پہلے کے دور میں یا کلاسیکل غزلیں لکھی جاتی تھی، اس غزل کے اندر غزل کے لیے ایک معیار ہوتا تھا، ایک دائرہ ہوتا تھا جو عشق اور محبت کے ارد گرد گھرتا تھا۔ لیکن آج کل جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں وہ ہر ایک موضوع پر، جیسا کہ مثال کے طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے خدا کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ساری غزلیں لکھی ہیں، بہت بہترین، جسے ہم عشق حقیقی کہتے ہیں، اس موضوع پر بہت ساری غزلیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ تو ہر طرح کے مضامین غزل میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا ہم غزل کے خصوصیات کی طرف روشنی ڈالیں۔ غزل کا ہر شعر مستقل اور مکمل ہوتا ہے۔ ایک غزل کا ہم ایک شعر بھی پڑھ لیں تو ہمیں معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اسی لیے ایک غزل کی بہت ہی منفرد خصوصیت ہے کہ غزل کا ہر شعر مستقل اور مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا سب سے پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جس میں شاعر ہم قافیہ ہم ردیف کی پابندی پر چلتا ہے، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور غزل کا سب سے آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتے ہیں، اس شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مطلع اور مقطع، پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اور غزل کا سب سے بہترین شعر ہوتا ہے، اسے ہم بیت الغزل کے نام سے جانتے ہیں۔ دیگر معلومات آپ اپنی کتابوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں جو غزل موجود ہیں، سب سے پہلے ہماری درسی کتاب کے غزلیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کلاسیکل غزلیں اور جدید غزلیں۔ کلاسیکل غزلیں، سب سے پہلی غزل جو دی گئی ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل دی گئی ہے۔ اس کے بعد بہت ہی عظیم شاعر مرزا غالب کی دوسری غزل کلاسیکل غزل کے طور پر دی گئی ہے، اور تیسری غزل جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہے وہ جگر مراد آبادی کی ہے۔ یہ تینوں کلاسیکل غزلیں ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید غزلوں کے طور پر ہمارے مقامی شعراء ساجد حمید صاحب کی غزل ہمارے درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد شائستہ یوسف کی غزل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور پروین شاکر کی ایک بہترین غزل جدید غزلوں کے طور پر ہماری درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ غزلیات کے بعد ہماری درسی کتاب میں ایک نئی چیز کو شامل کیا گیا ہے جو کہ خطاط ہے۔ خطاط ایک صنف شاعری ہے جس کے اندر کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں، اور وہ سب شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہو۔ خطے کی بہت ہی مخصوص خصوصیت ہے کہ ہر شعر، تمام شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہو، اسے ہم خطہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہوتا۔ خطے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک مختصر نظم ہوتی ہے جس کے اندر تمام وسعتوں کو سمیٹ لینا پڑتا ہے۔ ایک مختصر نظم میں تمام موضوعات کو، تمام خیالات کو اظہار کرنا پڑتا ہے، سمیٹ لینا پڑتا ہے، وہی خطہ کہلاتی ہے۔ ہماری درسی کتاب میں ایک خطے کے بہت عظیم شاعر جن کا نام نریش کمار شاد ہے، ان کے خطے شامل کیے گئے ہیں جو کہ ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں۔ خطے کے بعد اب ہم ہمارے کتاب کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں رباعیات موجود ہیں۔ رباعی لفظ ربا سے مشتق ہے، لیا گیا ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔
تو معنوی اعتبار سے ہمیں پتہ چل جا رہا ہے کہ اس نظم کی حیت کیا ہوگی۔ اس نظم میں چار مصرے پائے جاتے ہیں۔ اصطلاح میں رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 4 مصروں کی بنا پر ہونے والی نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں، جو کہ ایک عربی لفظ ربا سے لیا گیا ہے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع ہم خافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا، اور رباعی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ رباعی میں عام طور پر اخلاقی، اصلاحی، مذہبی اور فلسفیانہ مضامین کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہماری درس کتاب میں 3 رباعیات دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کی رباعی ہے، پھر امجد حیدرآبادی کی رباعی ہے، پھر فراق گورکھپوری کی رباعی ہے۔ ہماری درس کتاب میں 3 رباعیات کو شامل کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے اکبر الہ آبادی، دوسری امجد حیدرآبادی اور تیسری فراق گورکھپوری کی شامل ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے تفصیلاً طور پر یا مختصر طور پر اس موضوع سے ہمیں سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ غزل کی تعریف اور خصوصیات درج کیجئے، جو کہ ہم نے رباعیات کی تعریف اور خصوصیات درج کیجئے۔ ان کے جوابات آپ لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سیشن میں ہم نے اردو نثر اور نظم کے متعلق جانکاری حاصل کی، جس میں اصناف نثر کا متعارف پہلے ہم نے کیا کہ اصناف نثر کون کون سے ہیں اور ان کی تعریف کیا کیا ہے۔ پھر اصناف سخن کی طرف یا اصناف نظم کی طرف ہم نے بڑھا، شاعری کے خصوصیات دیکھے اور ان کی اقسام اور ان کی تعریف ہم نے ہمارے آج کے اس سیشن میں دیکھا۔ عزیز طلبہ، جلدی سے گھریلو مشق لکھ لیں۔ اردو نثر اور نظم میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اصناف نثر کے اقسام کون کون سے ہیں اور ان کی تعریف لکھیے۔ اصناف سخن کے اقسام اور ان کی تعریف لکھیے۔ یہ آپ کے لیے آج کا گھریلو مشق ہے، اسے ضرور کیجیے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ آج کا سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، ماسک کا استعمال کریں، محفوظ رہیں، گھر میں رہیں۔ اللہ حافظ۔